अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सुबह बख़ैर। आज हम निकलने लगे हैं कार्स से। अब ये जहाँ हम होटल में रुके थे वहाँ पर ये किनारे में दरिया बहता है और बड़ा इसकी आवाज़ बड़ा खूबसूरत मंज़र पैदा करती है। और ये वो होटल है जिसमें हम रुके हुए थे और ये रशियन स्टाइल बिल्डिंग है। कार्स सिटी में जितनी भी हिस्ट्री मौजूद है वो रशियंस की है। एक्चुअली रशियन से मुराद ये नहीं कि डायरेक्ट रशिया, बिकॉज़ जो आर्मीनिया, जॉर्जिया, ये तमाम रशियन के अंडर थे। सो वही रशियन कल्चर, क्योंकि वहाँ भी रशियन कल्चर है, तो यहाँ ये सारा एक रशियन कल्चर मौजूद था। गलियों में, बाज़ारों में बिल्डिंग्स जो हैं वो रशियन स्टाइल में थी। और ये बिल्कुल इस होटल के बैक साइड पर ऊपर की जानिब वो किला मौजूद है जो मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में दिखाया। तो ये यहाँ से ये बिल्कुल उसके बैक साइड पर इन्होंने होटल बनाया हुआ है। होटल की लोकेशन बहुत ही अच्छी है। सो ये वो दरिया है जो साथ साथ इसके बह रहा है और ये शहर कार्स के बीचों बीच में से गुज़रता है। इसकी मैंने कुछ पिक्चर्स सर्दियों में देखी हैं। तो इस दरिया पर सर्दियों के मौसम में इसके ऊपर बर्फ़ जो है वो तैर रही होती है, क्योंकि यहाँ के लोग इस सिटी को तकरीबन कहते हैं जी ये साइबेरिया की तरह का ही है। इतनी ठंड होती है जितनी साइबेरिया में होती है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पर पेश करते हैं। यकीनन साइबेरिया जितनी तो नहीं होती, बहरहाल उसके करीब करीब ज़रूर होती है। ये वो होटल है, इसका नाम कैथरीना होटल था, कैथरीना। कैथरीना होटल में हम ठहरे। अंदर से भी खूबसूरत था और मैं हैरान हूँ कि जितना इसका रेंट था उस हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यानी मैंने अमूमन देखे हैं होटल तो काफ़ी महंगे होते हैं, ये बहुत ही मुनासिब प्राइस में था। ये उसके इंटीरियर है, ये सब रशियन स्टाइल इसका इंटीरियर है। अंदर तो खैर गर्म उन्होंने किया हुआ है। ये तमाम जो है, अब हम यहाँ से निकलने लगे जी। तो ये अब हम निकल रहे हैं कार्स शहर से। तो मैंने कहा चले निकलते हुए थोड़ा सा शहर को भी ऐसे कवर कर लें। असल में रात में क्या हुआ था कि वो यहाँ पे एक मस्जिद के इमाम साहब थे और उनके क्लीनर थे, वो अपने साथ ले गए। उनके साथ तो मैं था, लेकिन वो शहर में काफ़ी उन्होंने घुमाया, लेकिन मैं फिर उसकी वीडियो नहीं बना सका। हालांकि इरादा में था मैं बनाऊं, लेकिन फिर वो कुछ अजीब लग रहा था कि वो साथ साथ हैं क्योंकि हर चीज़ वो गूगल ट्रांसलेटर के ज़रिए चला रहे थे, तो थोड़ा सा गैर मुनासिब लगा कि अब बार बार मैं उनको डिस्टर्ब करूं। ये अब हम कार्स शहर से निकल रहे हैं। ये दरिया की जो आवाज़ है ये एक मंज़र देती है। ये एक पुराना, ये कोई यहाँ पर एक हमाम कहलाता है। यहाँ पे एक तौफीक पाशा का मेंशन भी था। इन दरख्तों के बिल्कुल पीछे तौफीक पाशा अब्दुल हमीद के यानी उनके कैबिनेट में से थे। ये उस्मानिक बिल्डिंग है सारी, यानी उस्मानिक एम्पायर की बनी हुई। अब चूँकि रोशनी पूरी पड़ रही है सूरज के सामने से, इसलिए शायद वीडियो की कैप्चरिंग में मुश्किल हो। बहरहाल ये वो तमाम है। ये एक हमाम जो इनके, आपको पता है तुर्किश हमाम इनके बड़े फेमस हैं। ये है, और ये वो ब्रिज है जो उस्मानियों का बनाया हुआ है। और इस ब्रिज से ये सब इस वक्त तो बिल्कुल क्वाइट है। कल यहाँ पर बहुत रश और शोर शराबा था। ये शहर मिक्स है ओटोमान और रशियन बिल्डिंग्स की जो है बनावट का। ये रशियन स्टाइल और ओटोमानिक स्टाइल, सुल्जूकी स्टाइल यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये आपको मैं दिखा सकता हूँ कुछ, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल खामोशी है तो रिकॉर्डिंग में कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। रोड भी खाली है, सुबह सुबह का वक्त है। ये वो जो कल हम जगह देखते रहे, वो पीछे किला कार्स कैसल, ये कार्स सिटी का इन्होंने जो एक लगाया हुआ है
تاکہ لوگ یہاں پر یادگار کے طور پر پکچر بنائیں. یہ بلڈنگز ہیں. اچھا یہ ایک یہ ان کے ایک ریسٹورنٹ کا روڈ ہے. یہاں پہ کافی ان کے ریسٹورنٹس ہیں. سو یہ مکس بلڈنگ ہے, مکس اچار ہے. اچھا یہ جو آپ کو اب یہ بلیک کلر کی بلڈنگ نظر آئے گی, یہ رشین بلڈنگ ہے, یہ رشین کنسٹرکشن ہے. اور پھر باقی نارمل جو ان کی جیسے یہ بھی رشین کنسٹرکشن ہے. سو رشین کنسٹرکشن یہاں پہ بلیک کلر میں موسٹلی. اور جتنے بھی یہاں پہ پرانی مساجد ہیں وہ تمام یہاں پہ چرچ ہوا کرتے تھے, ان کو پھر بعد میں مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا تھا. لیکن یہ کنورژن یعنی 20ویں صدی میں ہوئی, یعنی 1915 کے بعد. اس سے پہلے یہ عثمانک امپائر کے انڈر بھی یہاں پر چرچز ہی رہے. اور کیونکہ یہاں پر عیسائیوں کی آبادی کافی زیادہ تھی, لیکن جب ترکی فارمیشن ہو رہی تھی تو پھر شاید عیسائی یہاں سے کافی زیادہ جو ہے وہ مائیگریٹ کر گئے. سو یہ ابھی ہم شہر کے بیچ میں سے, لیکن اس شہر میں یعنی بے حیائی سے مراد یہ ہے کہ اختلاط بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ شدید کیفیت کا اختلاط تھا. اور خواتین کا جو لباس ہے وہ بھی انتہائی یعنی معیوب تھا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. یقیناً ہدایت کے ہم متلاشی ہیں, دین سے دور ہیں, بس اللہ رحم فرمائے. تو یہ یہاں پر ان کی بلدیہ کا جو ہے وہ آفس بلدیہ کا, تو یہ بھی رشین بلڈنگ بنی ہوئی ہے. سو یہ تمام آپ نے دیکھا بھی اس چھوٹی سی کلپ میں کہ یہ مارکیٹس یا جو دکانیں یا جو شاپس ہیں, جو بلڈنگز ہیں, وہ ایک مکس ہے رشین کلچر اور ترکش کلچر اور عثمانک کلچر کا. سو ایک مکسچر ہے. سو یہ ابھی صبح صبح کا وقت ہے اور خاموشی ہے, لیکن رشین بلڈنگ آرام سے پہچانی جاتی ہے. بالکل بلیک کلر کی ہوتی ہے اور ایک ڈفرینٹ کنسٹرکشن ہے اس کی. تو کل یہاں پہ امام صاحب کی میں نے نماز مغرب جو پڑھی, تو میں نے کہا چلیں ابھی نکلتے نکلتے 2-4 منٹ لگنے ہیں. شہر کا ایک چھوٹا سا کہتے ہیں ایک راؤنڈ, ایک چکر کہہ لیجئے, کیونکہ بڑا شہر نہیں ہے, چھوٹا سا شہر ہے. صفائی کے لحاظ سے پاکستان سے بہتر ہے, لیکن جو ترکش سٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے تھوڑا کم ہے. باقی جو ان کے جو شہر ہیں ان میں جو میں نے دیکھا اس حساب سے تو یہاں پہ تھوڑا سا مختلف تھا, لیکن بہرحال پھر بھی بہت بہتر ہے. کوئی ایسا نہیں جس طرح ہمارے ہاں حالات ہوتے ہیں وہ تو خیر نہیں ہے, لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے بڑے شہر پھر بھی کچھ بہتر ہیں, جس میں خاص طور پہ لاہور یا اسلام آباد وغیرہ ہیں. تو یہ دور کا مطلب ہوتا ہے جی سٹاپ. یہ دور لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے سٹاپ, دور. یہاں پہ مغرب کی نماز پڑھی اور جو میرے ساتھ جو جا رہے تھے وہ مسجد کے باہر ہم پہنچے تو وضو کی جگہ نہیں تھی, تو انہوں نے امام صاحب سے جگہ مانگی. سو امام صاحب کو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میرا مہمان ہے, پاکستان سے آئے ہیں, تو وضو کی جگہ نہیں ہے, تو آپ اگر اپنا کمرہ دے دیں وضو کے لیے. تو میں کہا نو پرابلم, بالکل. اچھا پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ امام ہے. ہوا یہ کہ انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی ان سے چابی مانگی ترکش میں جو بھی بات چیت کی. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ مسجد کے امام ہے. اچھا وہ جامع مسجد تھی یہاں کی. سو یعنی میں مسجد کو دیکھ کر تو یقین کریں حیران و پریشان, سوری اس امام صاحب کو دیکھ کر میں ایک سکتے کی کیفیت میں چلا گیا. یار یہ امام ہیں یہاں کے. سو کیونکہ بالکل کلین شیو, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ داڑھی آئی نہیں, بلکہ ماشاءاللہ ان کی اگر داڑھی ہو تو بڑی بھاری بھرکم داڑھی ہوگی. تو انہوں نے اتنی گہرائی سے کلین شیو کیا ہوا تھا. جی تو ان امام صاحب کو دیکھ کے میں حیران رہ گیا. بہرحال انہوں نے اپنے کمرے کی چابی دی, میں نے وہاں جا کر وضو کیا. امام صاحب کے کمرے میں پہنچا تو ماشاءاللہ ٹی وی کا پورا سسٹم لگا ہوا تھا,
اور کچھ کتابیں پڑھی تھیں. اچھا بہرحال میں مغرب کی نماز میں پڑھنے کے لیے گیا مسجد میں، امام صاحب نے جماعت کروائی. یہاں پر ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد یہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتے ہیں. ائمہ جو ہوتے ہیں انہوں نے سورہ الحشر کی آخری آیات تلاوت کی. یقین کریں ان کی آیات کی ان کی جو تلاوت تھی اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا. جس پیارے انداز میں انہوں نے قراءت کی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کو جس طرح ادا کیا، جس زور سے ادا کیا، جس محبت سے، جس کیفیت سے، اس نے مجھے جو ہے ایک منٹ کے لیے گم کر دیا کہ جیسے میں وہاں سے مسجد سے کہیں اور چلا گیا ہوں. سو پاور آف قراءت مجھے فیل ہوئی اس کل. فرسٹ ٹائم میں نے ایسی پاور آف قراءت فیل کی ہے. قراءت ہوتی ہے، عرب میں بھی قراءت بہت اچھی ہوتی ہے، انداز بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے میں ان کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ رہا تھا، ان کے باڈی کی تاثرات بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا، لیکن سبحان اللہ اتنی پیاری قراءت. میں سوچتا بیچ میں رہ گیا. تو پھر بہرحال وہ امام صاحب نماز کے بعد پھر ان سے میری ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ عربی وہ بول رہے تھے. ان کے ائمہ جو مسجد کے ہیں، بڑی مساجد خاص طور پہ ان کو عربی آتی ہے. تو ان سے بات چیت ہوئی اور میں نے ان کو تعریف کی ماشاءاللہ کہ یار آپ کی قراءت تو کمال تھی. میں تو حیران ہو گیا قراءت سن کے. سو ایک اور مسجد کے امام جو میرے ساتھ وزٹ میں رہے ان کو بھی عربی آتی تھی اور ان سے کافی بات چیت رہی. سو ان سے میں نے ڈرتے اور بمشکل میں نے یہ سوال کر دیا. میں نے کہا میں حیران ہوں، آپ لوگوں کی قراءتیں اتنی اچھی ہیں، اتنا خوبصورت ہیں، آپ لوگ داڑیاں کیوں نہیں رکھتے؟ یہاں پہ مساجد کے جو ائمہ ہیں ان کی داڑھی کیوں نہیں ہوتی؟ کہتا کہ اس کی تو خیر اپنی تھوڑی تھی. تو وہ کہتا کہ بات یہ ہے کہ یہ افیکٹڈ ہیں پرانے کلچر سے، جو ماڈرنزم کا، لبرلزم کا جو دور گزرا ہے. سو یہ ائمہ جتنے بھی ہیں یہ وزارت اوقاف کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں، اور وزارت اوقاف کی جو سلیکشن ہے امام کی اس میں یہ بات شامل نہیں ہے، اور اس پر اتنا زیادہ زور بھی نہیں دیا جاتا کہ لوگ کہیں کچھ اور نہ سمجھنے لگ جائیں. بہرحال سو کل میں اور میری زوجہ بھی جیسے گلیوں میں سے گزر رہے تھے، سو ایک اور چیز ہم نے محسوس کی کہ لوگوں کی نظریں ہماری طرف اٹھتی تھیں. لوگوں کی نظریں اٹھتی تھیں اور میں بھی فیل کر رہا تھا، میری وائف بھی فیل کر رہی تھی، کیونکہ ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ جتنی بھی خواتین گزر رہی تھیں ان میں سے نقاب والی اور برقعے میں میری بیگم ہی تھیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بڑی میں تو ان کو پہلے بھی ایک دفعہ کہا، میں نے کہا یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ کتنوں میں سے اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا کہ اللہ نے آپ کو یہ ہمت دی کہ آپ اس طرح سے نقاب کریں، برقع کریں. اور میری بھی کچھ کیفیت ایسی تھی کہ میرے ارد گرد سینکڑوں لوگ گزر رہے تھے، ایک بھی داڑھی والا نہیں تھا، ایک بھی اس طرح سے نہیں تھا. میں اس میں اپنا کمال نہیں، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کی عطا ہے، اس کی طرف سے توفیق دی گئی ہے. سو وہ جو میرے ساتھ ترک چل رہا تھا اس نے بھی فیل کیا کہ لوگوں کی نظریں اٹھ رہی ہیں، بار بار مڑ کے دیکھتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ان نظروں سے، کوئی بات نہیں، یہ نظریں مجھے اندازہ ہے کیوں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ اس بندے کی سوچ بہت دینی لحاظ سے بڑی مضبوط تھی. بڑے اس نے اچھے باتیں کی کہ بھئی مسلمانوں کو اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ دینی پوائنٹ آف ویو سے کرنی چاہیے، اس کے جو دینی یعنی براٹ اپ ہونا چاہیے. وہ بتا رہا تھا کہ ترکی میں کیا ہوا ہے، بچوں کا ذہن خراب کر دیا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے وغیرہ وغیرہ. سو اس نے مجھے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، الحمدللہ آپ کو اور آپ کی زوجہ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اس کے حکم کو پہ آپ عمل کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لوگ دیکھتے ہیں، نظریں اٹھا رہے ہیں، اٹھانے دیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال الحمدللہ رب العالمین، جو اللہ کی تمام تعریفیں ہیں اسی کا شکر ہے. سو جی اب ہم کار سے بالکل ایگزٹ کر گئے ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا شہر کی سڑکیں بھی دیکھ لیں اور میری چند باتیں بھی سن لیں. البتہ آپ نے کامنٹ ضرور دیجیے گا میری باتیں سننے کے بعد کہ آپ ان باتوں کو سننے کے بعد کیا کہتے ہیں، کہ آپ کی رائے ہے، کیا کامنٹ ہے. جزاکم اللہ خیرہ.